साहब ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट IPPs ये किनको बोलते हैं? इंडिपेंडेंट का मतलब कि आजाद। आजाद, हाँ जी। वो आजाद जिन्होंने पूरे 25 करोड़ लोगों को गुलाम बना दिया। इंडिपेंडेंट, राइट साइजिंग। और बंदे दा माशी कर रहे हो, नौकरियों बाहर कट रहे हो, नौकरियों से निकाल राइट साइजिंग। पहले डाउन साइजिंग नाम रखा उसका, उनके नहीं यार, डाउन भी, डाउन का मतलब भी तो ऐसे नीचे जा, तो नीचे नाम राइट साइजिंग। पावर प्लांट होता क्या है, क्या चक्कर है? रियासत बना नहीं सकती, किसी अमीर आदमी को कहती है कि तुम प्लांट लगा लो, क्या होता? अब इस वक्त हालत ये है कि रियासत को ये बनाने ही नहीं चाहिए। बिजली की पैदावार डेमोक्रेटाइज हो चुकी है। आप अपने छत पे एक सोलर लगाएं, ठीक है, साथ एक बैटरी लगाएं और खुदा हाफिज कहें वापडा को। भाई सरमायादार ये कहता है कि मैं प्रॉफिट लेता हूँ रिस्क का। सोशलिज्म फॉर द रिच, कैपिटलिज्म फॉर द पुअर। IMF से पैसे 130 बिलियन डॉलर है, ये कई दफा अदा हो चुका। हमें बताएं कि पाकिस्तान पर 130 बिलियन डॉलर है, इस गली का हर खड्डा, हर गलीज, गटर, जिंदगी की बर्बादी, गंदे अस्पताल, गंदे स्कूल, बेरोजगार अवाम का अब्बो, बच्चों का अब्बो बोल बोल कर बता रहा है कि ये 130 बिलियन हमारे पर खर्च नहीं हुआ। इंडिया में बिजली जो है, हालांकि वो सरमायादाराना बेसिस पे बन रही है, इंडिपेंडेंट पावर, वहां पे वो उनके 3 रुपए और हमारे 9 रुपए या 8 रुपए बनते हैं। अगर वो दे सकते तो हम क्यों नहीं दे सकते? इनकी बिजली फ्री, इनका पेट्रोल फ्री, घर इनको हमारे पैसों से मिलते, इनको मिल सकते तो हमें नहीं मिल सकते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ सईद काजी। मेरा नाम नदीम आसिफ और हमारे साथ किसी तारीफ के बता दी आपके, हमारे, हम सब के जो जिसको हम बोलते हैं सहाफत के अलमबरदार सईद काजी साहब मौजूद है। काजी साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पाकिस्तान के अंदर एक इशू रेज हुआ है जिसके अंदर आपका भी बड़ा कलीदी किरदार है। वो ये है कि आप जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले एक हस्ती बन गया। लेकिन सुना तो ये है कि जो आप जैसे बड़ी प्रोफाइल के आदमी होते हैं उनको नहीं करनी चाहिए इस बारे में बात। नहीं, बात तो ये करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इस पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल तबाही हुई है, जो यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, ठीक है, यहाँ से पहले हमें, आपको पता है, यहाँ से इंडस्ट्री ये भी कहा जाता रहा जिससे श्रीलंका जा रही है जी, उधर जा रही है, यहाँ पे बांग्लादेश चली गई। हमें तो छोड़ें, गौहर एजाज साहब जैसे आदमी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो उन्होंने अपना छोड़ के, जो उनकी थी कपड़े की इंडस्ट्री छोड़ के, तो उन्होंने लोग प्रॉपर्टी में जा रहे हैं जी, लोग स्टॉकों में जा रहे हैं जी, सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारे 1993 के मुआहदे, 2002 के मुआहदे, 2016 के मुआहदे थे। ठीक है। कैसा, मैं आपसे, क्योंकि ऑडियंस की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, बड़ा बेसिक सा, कैसा ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट IPPs ये किनको बोलते हैं? ये क्या? पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक ज़माना था, उसको, उसमें बेरोजगारी का क्या लफ्ज़ था? पॉवर्टी नहीं, बेरोजगारी को अनएम्प्लॉयमेंट जी, अनएम्प्लॉयमेंट जी। अब उसे राइट साइजिंग कहते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से इंडिपेंडेंट का मतलब कि आजाद। आजाद, हाँ जी। वो आजाद जिन्होंने पूरे 25 करोड़ लोगों को गुलाम बना दिया। ये एक बहुत मशहूर नावल था 1984 जी, अभी मुझे याद आ जाता है। उनके आखिर बहुत बड़े आदमी थे, तो उन्होंने ना कहा था कि जो एक ऐसा मुल्क की कहानी है कि जिसमें जो जंग की वजारत है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लव। अब आप मेरी बात समझिए, इंडिपेंडेंट, आजाद। और जब 1993 में यहाँ हेजल लेरी जो सेक्रेटरी एनर्जी थी अमेरिका की आई, क्योंकि इसमें IMF के ज़ैली इदारों की भी मुबैना तौर पर इन्वेस्टमेंट है, सबकी इन्वेस्टमेंट है, पता ही कोई नहीं है कौन कौन है, तो हुक्मरानों में से कौन है, उनके रिश्तेदारों 2-4 का तो पता है, सलमान शहबाज का तो सबको पता है जी। अच्छा, या आई डोंट नो सलमान शहबाज साहब हैं या कोई और, PM साहब के फजंद अर्जुमंद का भी है, बेगास नामी। अच्छा, अभी क्या है, हम बड़े खूबसूरत कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम, फैज साहब का है ना, जी, हाँ, तो ये वीरानों के नाम हमने रखे हुए हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट, राइट साइजिंग, ठीक है, और बंदे दा माशी कर रहे हो, नौकरियों बाहर कट रहे हो, नौकरियों से निकाल, राइट साइजिंग। पहले डाउन साइजिंग नाम रखा उसका, उनके नहीं यार, डाउन का मतलब भी तो ऐसे नीचे जा, नाम राइट साइजिंग, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लव। नाउ दीज इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो है एनस्लेव्ड अस। कैसा, थोड़ा सा पूरी मैशत को गुलाम बना दिया। बताया ना, ये पावर प्लांट होता क्या है, क्या चक्कर है? रियासत बना नहीं सकती, किसी अमीर आदमी को कहती है कि तुम प्लांट लगा लो, क्या होता? अब इस वक्त हालत ये है कि रियासत को ये बनाने ही नहीं चाहिए। बिजली की पैदावार डेमोक्रेटाइज हो चुकी है। आप अपने छत पे एक सोलर लगाएं, ठीक है, साथ एक बैटरी लगाएं और खुदा हाफिज कहें वापडा को, जो पूरी दुनिया में हो रहा है जी। इतने कहने नहीं,
ہم تو نہیں اپنے پروفٹ چھوڑیں گے اور ناجائز پروفٹس. ٹھیک ہے. تو اس لیے انڈیپینڈنٹ. اور ہاں ہیزل لیری میں کہہ رہا تھا, ہیزل لیری نے کہا ڈیلز آف دی سینچری. محترمہ بے نظیر بھٹو کی میرے پاس ایک ان کی کتاب سے تحریر ہے, اس کا وہ کریڈٹ لے رہی ہیں ٹھیک ہے کہ ہم نے آزاد کیا, ہم نے پرائیویٹائز کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, یہ جو ہے. اور یہ سارے کا سارا پیراڈائم برباد ہوا. ٹھیک ہے. یہ جتنا نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ کا پروجیکٹ تھا جس کے نیچے آپ نے سپلائی سائڈ اکانومی لے کے آئے. اب سپلائی سائڈ اکانومی کیا ہے, سادہ لفظوں میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سپلائی سائڈ اکانومی یہ ہے کہ جو لوگ چیزیں پیدا کر رہے ہیں, بجلی پیدا کر رہے ہیں, کوئی اور چیز پیدا کر رہے ہیں, ان کو امیر سے امیر تر کر دو. ان کو امیر سے امیر تر کرو. کیسے؟ ان کو ٹیکس نہ لگاؤ, ٹیکس کی چھوٹ دو. ایون اگر آپ کو 2008 کا کرائسس یاد ہو تو لیمن بردرز اور یہ سارے گرے تھے, ان کو پبلک منی سے جو ہے وہ بیل آؤٹ کیا گیا تھا. بھائی سرمایہ دار یہ کہتا ہے کہ میں پروفٹ لیتا ہوں رسک کا, کہ میں نے انویسٹ کیا, اس میں پروفٹ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان, اور جو میرا پروفٹ ہے وہ ریوارڈ ہے میرے رسک کا. ٹھیک ہے. لیکن جب 2008 کا کرائسس آیا تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. امریکی عوام اور محنت کشوں کے پیسے سے یہ بڑی بڑی مچھلیوں کو بچایا گیا. ایسے ہی ہے. ٹریلینز آف ڈالر فری میں دیے گئے. ایسے ہی ہے. یہاں ہمارے بھی اسٹیٹ بینک میں پیسے کچھ دیے گئے تھے, اس نام پہ اس پہ ڈالر شالر بھی پڑا تھا. بہرحال تو بات یہ ہے, رسک تو ختم کر دیا. پھر انہوں نے بتایا کہ نو سوشلزم فار دی رچ, کیپٹلزم فار دی پور. غریب مر رہے ہیں, انہوں مرن دو. تیرا مرنا تیرا حق ہے, کیونکہ تیرے کو علاج کے پیسے نہیں, تیرے پاس تمہارا جاہل رہنا ضروری ہے کیونکہ تمہارے پاس تعلیم کے پیسے نہیں ہیں. جی سمجھ گیا. اور بات یہ ہے کہ آن دی ٹاپ آف اٹ, جس طرح میں پہلے کہتا ہوں کہ اگر آئین کی آپ دیکھیں جسے پرنسپل آف پالیسی کہتے ہیں, تعلیم دینا ریاست کا فرض ہے, مکان دینا ریاست کا فرض ہے. لکھا ہوا آئین میں 1973 کانسٹیٹیوشن میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. مگر کیا ہے کہ اس وقت پاکستان آئین پاکستان کے تحت نہیں چلتا, وہ بریٹن ووڈ ٹریٹی کے تحت چلتا ہے. اب بریٹن ووڈ ٹریٹی کیا ہے؟ جی یہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ اور یہ ان کے درمیان ہوا تھا, آئی ایم ایف. ارے بھائی کوئی ٹیکس آپ نہیں لگا سکتے پاکستان کے آئین کے مطابق, کوئی قیمت آپ نہیں بڑھا سکتے جب تک اسمبلی سے اس کی اپروول نہ ہو. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک 5 میلے انگریز آندے نے اگر ہم پھر بھی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے وزیر خزانہ جو بھی بیٹھا ہو, حفیظ شیخ ہو, ڈاکٹر صاحب ہوں, کوئی ہو, ٹام ڈک ہیری, اگر جی کیا حکم توڑا. ہمارے استاد لال خان کہا کرتے تھے یہ وزیر خزانہ نہیں ہوتا, یہ جو ہے انکم ٹیکس انسپیکٹر ہوتا ہے ان کے لیے, کہ تو پیسے کھوو عوام کو لو تو انہوں نے دیو. کیسا میں میرا ٹاپک نہیں ہے یہ, لیکن میں اپنے پروگرام میں آپ سے بات کروں گا کہ ہم سننے میں آیا کہ ہمارے وزیر خزانہ جو اورنگزیب صاحب وہ روتھشائلڈ فیملی کے ساتھ جا کے بیٹھے ہیں. یار وہ جہاں مرضی بیٹھ جائیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بینکر اور اکانومسٹ میں فرق ہوتا ہے. اسحاق ڈار ایک جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ بینکر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو شوکت عزیز آیا تھا, پرائیویٹ بینکر. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس آپ جاتے ہو, کہتے ہو یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو کیا کروں, پھر یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ قانون میں کون سے لوپ ہولز ہیں جہاں سے آپ کا ٹیکس بچایا جائے. یہ کوئی نظریہ ساز ہوتے ہیں. یہ لارڈ کینز, چلو لارڈ کینز کیا لیں, ہم تو اس کے ماننے والے نہیں ہیں, یا اور لوگوں کو جو بڑے بڑے معیشت دان ہوئے ہیں, یا ملٹن فریڈ مین کیا لیں. ٹھیک ہے. وہ بھی ایک بڑا مطلب 3rd کلاس تھیوری دے کے گئے ہیں یہاں پہ. یا وہ پروفیسر ہائیک تھا جس کا یہ نظام یہاں پہ آج کل چلا رہے ہیں, اور جس نے بیڑا غرق کر دیا پورے گلوب کا. تو بات یہ ہے کہ دے آر ناٹ اکانومسٹس. ٹھیک ہے. یہ تو بڑے بڑے مالیاتی, جس طرح کارل مارکس نے کہا تھا کہ دی اسٹیٹ ہیز بیکم اے کمیٹی ٹو رن دی افیئرز آف دی رچ اینڈ مائٹی. وڈے ڈاڈے جڑے پیسے دے مالک نے, انہوں دے مسائل حل ریاست رہ گئی. ٹھیک ہے. تو ہم پاکستان کے آئین کے تحت کہتے ہیں کہ ہم اسے بازیاب کرائیں عوام کے مفاد میں. ٹھیک ہے. قائد صاحب میں ایک سوال پوچھوں گا, میں انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے اوپر بات کر رہا تھا, لیکن آپ سے پوچھوں گا قائد صاحب اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ کانسپریسی تھیوری آئی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے مقروض ہیں, تو جو ہمارا جو بھی اسٹیٹ بینک کا گورنر یا جو بھی جس طرح اورنگزیب صاحب ہیں, اس ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کی اپروول سے ہی آتے ہیں یا؟ پہلے میں آپ کو نا ایک اکانومسٹ ہیں شکیل رامے صاحب, ٹھیک ہے, پرو چائنا دانشور ہیں, ان کی میں فگر کوٹ کرتا ہوں. فگر ایگزیکٹ نہیں ہے, لیکن فگر آپ کو یہ اندازہ دے دے گی کہ آئی ایم ایف کا لون کیا ہوتا ہے. انہوں نے ارجنٹائنا اور برازیل کی مثال دی. میں سادگی کے لیے ریئل فگرز نہیں دے رہا, تناسب بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
انہوں نے بتایا جی کہ 50 روپے ارجنٹائنا نے لیے تھے عالمی مالیاتی اداروں اور IMF سے، ٹھیک ہے، 150 واپس کر چکا ہے اور اتنے اور کرنے ہیں۔ 50 روپے لیے تھے، یہ جو ہم IMF سے پیسے، ہمارا 130 بلین ڈالر ہے، یہ کئی دفعہ ادا ہو چکا ہے۔ پھر اس نے برازیل کی مثال دی، رامے صاحب نے، میں کوٹ کر رہا ہوں ان کو، کہ جی اس نے بھی کوئی 58 بلین ڈالر لیا، 250 بلین ڈالر واپس کیا، اتنا اور کرنا ہے۔ 58 لیا، 250 جمع دے دیا، 250 اور دینا۔ اچھا، اب اس پہ ایک اور چیز آتی، اس میں ایک اکانومسٹ ہے، ان کا نام ہے مائیکل ہسن، اور وہ فرانس کے ہیں۔ انہوں نے ایک تحریک چلائی، انہوں نے کہا کہ یہ جتنا لون ہے یہ کسی ریاست کو واپس نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر عوام کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ وائے انہوں نے کہا کہ ریاست کیا کرتی ہے، کرتی تھی ماضی میں، ایک ریاست کرتی تھی، چاہے وہ سرمایہ دارانہ تھی، چاہے وہ سوشلسٹ تھی۔ سوشلسٹ تو خیر کرتی تھی کہ تعلیم آپ کو کون دے رہا ہے؟ ریاست۔ میں نے تعلیم فری لی، میری نسل نے، ٹھیک ہے، اس وقت بھٹو صاحب کے دور میں۔ اچھا، اب جب تعلیم آپ اپنی خود پیسے دیتے ہیں، علاج کے پیسے خود دیتے ہیں، ہاؤسنگ کے پیسے خود دیتے ہیں، اپنا روزگار آپ نے خود تلاش کرنا ہے، تو ریاست قرضہ کس چیز کا لیتی ہے اور کس پہ خرچ کر رہی ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے جو 130، اس وقت تو 130 بلین، انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا کہ پتہ کریں کہ یہ بلینز آف ڈالر کہاں خرچ ہوئے ہیں۔ وہ رپورٹ خان صاحب نے اور ان کے دور میں جو ہے پبلک نہیں کی گئی۔ ہمیں بتائیں کہ پاکستان پر 130 بلین ڈالر ہے، اس گلی کا ہر کھڈا، ہر گلیز گٹر، زندگی کی بربادی، گندے ہسپتال، گندے سکول، بے روزگار عوام کا انبو، بچوں کا انبو بول بول کر بتا رہا ہے کہ یہ 130 بلین ہمارے پر خرچ نہیں ہوا۔ تو ہم نے خرچ نہیں کیا تو ہم واپس کیوں کریں؟ اب وہ کہتے ہیں جی آپ پٹرول کے پیسوں سے نکالیں، ادھر سے نکالیں، یوٹیلیٹی بل سے نکالیں، بجلی میں سے نکالیں۔ یہ پیسے تو ہم نے نہیں دیے۔ تو یہ IMF، یہ جو IPPs ہیں، یہ بہت بڑے معاشی فراڈ جو غریب عواموں کے ساتھ پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے، خاص طور پر غریب دنیا میں کیا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں امریکہ میں کیا کر رہے ہیں، 25 بلین ڈالر جنگ پہ لگا دیے۔ ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی، اس کا ایک بھی غریب امریکی کا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے پورے مڈل ایسٹ میں۔ ایکسان کی ہے، موبل کی ہے، ملٹی نیشنلز کی ہے، امیروں کی جنگ ہے، اور اس کے پیسے کون پے کر رہے ہیں؟ غریب ٹیکس پر۔ جی ٹھیک ہے۔ وہاں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ فور کلوجرز کا، امریکہ میں جس آدمی کے بیچارے کے پاس گاڑی نہ ہو کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اور گاڑیاں وہ قرضے پہ لیتے ہیں، تیزی سے فور کلوجرز ہو رہے ہیں اور گاڑیاں ریپوزیس ہو رہی ہیں، لوگ پیسے پے نہیں کر پا رہے۔ کہا صاحب، لیکن ہم دوبارہ پاکستان پہ آتے ہیں۔ ہاں جی، آپ نے یہاں پر ایک بہت بڑی آواز اٹھا دی، پھڈا ڈال دیا، اور جس کے اندر میں انگریزی میں آپ کو کہوں، ہاؤ ڈیئر یو، کہ آپ نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو بند کیا جائے۔ ہاں، آپ نہیں چاہتے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے کسی جج جس پہ سب کا اتفاق ہو، ان کا ایک کمیشن بنا کے ان کے معاہدے کھول دیے جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو معاہدے میں شقیں طے ہوئی تھی بہت کم ہوں گے، نیگلیجبل ہوں گے، جنہوں نے اس اسپیسیفیکیشن کی مشینری لگائی ہے جو معاہدوں میں طے تھی، تو معاہدہ وہیں نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے اور یہ اندر ہو جاتے ہیں۔ معاہدے نہیں کھولیں گے؟ نہیں کھولے معاہدے۔ کہا صاحب رول کیا ہے؟ اور اس کے سامنے ایک دیوار چین بن کے اویس لغاری سب کھڑے ہو گئے ہیں۔ IMF معاہدوں کے سامنے دیوار چین بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، کھولیں۔ اگر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، ڈاکٹر کرام الحق نے میرے شو میں کہا تھا کہ جب مہاتیر محمد نے یہ معاہدے ملائیشیا میں کھولے اور راتوں رات ٹکٹ لے کے زیادہ اندر دس گئے، they did not defend it because وہ اندر ہو جانا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، کرنے والوں نے بھی اور کروانے والوں میں۔ کہا صاحب آخری سوال میرا، مثال کے طور پہ کہا صاحب ناممکن ہے، سرمایہ داروں کے حق میں نہیں ہے، اور اللہ میاں ویسے بھی سننے میں آیا کہ غریب پہ جابر ہوتا ہے، سننے میں یہی آتا ہے۔ نہیں، اللہ کے دیکھو یہ امیر کہتے ہیں نا، امیر کہتے ہیں صاحب، امیر تو یہی کہتے ہیں نا کہ تو غریب ہے، اللہ دی وینال، یہ تو امیروں کا کال ہے نا، یہ تو مانے یا نہ مانے، اور مجھے اللہ نے دی، اگر مجھے زیادہ پیسے دیے تو اللہ نے دیا، تجھے نہیں دیے تو اللہ نے نہیں دیے۔ یہ ایک میٹافزیکل بحث ہو جاتی ہے، مگر ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ چلو میں کہا صاحب اس پہ ہم آئیں گے۔ کہا صاحب لیکن اگر اتنا رحیم و کریم خدا اپنے خربوں روپے کے خزانے میں سے یہ جو کھرب پتی امیر ہیں ان کی ٹوٹی تھوڑی سی بند کر دے، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو نیشنلائز کر دے، IPPs کو، تو پاکستان میں کیا ہوگا؟ مفروضتاً ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر پاکستان میں یعنی نیشنلائز اگر کر لیا جائے تو بجلی فری ہو جائے گی۔ ابھی جا کے میرے جو دیکھنے والے ہیں، آپ کے دیکھنے والے ہیں، ذرا نیٹ پہ چلے جائیں
کیوبا میں ایک حالانکہ وہاں شدید سختی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ انہوں نے اس کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے، امریکہ ٹھیک نے، ہے۔ اور بڑے جرائم کر رہا ہے انسانیت کے خلاف وہاں پہ اور کیوبا کے خلاف. تو لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں وہاں بجلی کتنے کی ہے. یار انڈیا میں بجلی جو ہے حالانکہ وہ سرمایہ دارانہ بیسس پہ بن رہی ہے، انڈیپینڈنٹ پاور لیے، وہ وہاں پہ وہ ان کے 3 روپے اور ہمارے 9 روپے یا 8 روپے بنتے ہیں. ہاں جی، ایسا ہی اگر ہے۔ وہ دے سکتے تو ہم کیوں نہیں دے ایسا سکتے؟ یہ تو بڑا اور بڑا انڈر معاملہ ہے۔ سوشلزم آپ بجلی، ہیلتھ، ہاؤسنگ، ایجوکیشن یہ سارے فری تھے، اور ہو بھی سکتے ہیں دوبارہ، تھے اپنا 70 سال سوویت یونین میں ریاست کی ذمہ داری تھی. اور خیر کیوبا کا اور ہیلتھ دنیا- سیکٹر جو ہے کیوبا کا، وہ بھی دیکھو نا کیوبا کو تو آپ نے مار دیا نا، کیوبا کو تو آپ نے فلرش ہی نہیں ہونے دیا. کیوبا آپ وینزویلا سے تیل اس کو نہیں لانے دے رہے، جی، جی، جی۔ اس کے اوپر کچھ 60 سال سے پابندیاں لگا رکھی ہیں، پھر بھی دنیا کیا کا پہلے بہترین- دوسرے تیسرے نمبر کا ہیلتھ سسٹم ہے اس کا. جی. تو قائد صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان میں انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس نیشنلائز ہو جائیں، ریاست اس پہ قبضہ کر لے، پہلے تو یہاں یہ کریں کہ ان کو کھولیں اور دیکھیں یہ کس کس نے معاہدے کیے تھے، ان کی شکیں کیا تھیں، کیا ان معاہدوں کے مطابق، ان اسپیسیفکیشن کے مطابق جو ہے وہ یونٹس لگے. اور یار یہاں تو یہ بھی کہا کہ ایک یونٹ جو ہے ایک پرانے بحری جہاز سے نکال کے لگا دیا. یہاں تک باتیں ہوئی، یہ غلط ہیں، یہ صحیح ہیں، یہ چھوڑیں، پتہ لگا. کھول دینا. لیکن اگر یہ ہو گیا تو پاکستان میں بجلی فری مفت ہو جائے گی. بالکل، اور بالکل مفت ہو سکتی ہے، بالکل مفت ہو سکتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، اس ملک یہاں پہ کام ختم کر لیتے ہیں. جی. اویس لغاری صاحب ہوں، کسی اور وزیر کا نام لیں. جو حکومت میں ہی ہیں، ہاں ہاں، کسی جج صاحب کا نام لے لیں، ثاقب صاحب، کسی کا نام لیں جو حاضر سروس ہیں. ان کی بجلی فری، ان کا پیٹرول فری، گھر ان کو ہمارے پیسوں سے ملتے، ان کو مل سکتے تو ہمیں نہیں مل سکتے. ہمیں تو خادم ہمارے، یعنی مجھے ایک وزیر تھے پی ٹی آئی کے دور کے، تو مجھے تو شرم آئی ان کی بات کرتے ہوئے کہ جی ہمارا کام نوکریاں دینا نہیں ہے، اور تمہیں تو میں نے نوکری دے رکھی ہے، میرے ٹیکس سے تمہیں پیسے مل رہے ہیں، تمہاری بجلی فری جا رہی ہے، تو تمہارا پیٹرول فری جا رہا ہے، اور ریاست اور جڑی لٹ مار کر دے انہوں تو چھڑ دے ہی ہو نا، ٹھیک ہے. انہوں تو پسے پردہ ہے نا کہ اگر آپ کو بجلی فری مل سکتی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کو پرائم منسٹر بجلی فری استعمال کر رہا ہے، اور تو اس ملک کے غریب نے کی قصور کیتا ہے جو 15-20 گھنٹے ٹائلنگ کرتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آپ کو اس کو کچل رکھا ہے. اور ان چوروں کے ٹولے کو اگر ہر چیز فری مل سکتی ہے تو عوام کو کیوں نہیں مل سکتی؟ بالکل ٹھیک ہے، اونلی انڈر سوشلزم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اقتصادی پروگرام کو ختم کریں گے اور پوچھیں گے آپ سے کہ کیا واقعی سوشلزم ہی ہر مسئلے کا حل ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.